अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुम्मे को मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश के बाद पानी जमा हो गया। रियासत में मुसलसिल बारिश की वजह से दरिया शिप्रा के पानी की सतह आज जुम्मे की सुबह बुलंद होने के बाद रामघाट के करीब वाक़ कई मंदिर भी डूब गए। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने अपने मौसमी बुलेटिन में कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बहरे अरब के कुछ हिस्सों, मजीद हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ मजीद हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और इससे मुल्का शुमाली उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों पर कम दबाव का इलाका बन गया है। इसके नतीजे में जुनूब मगरबी मानसून अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मुल्क के वसती हिस्सों में एक कारगर मरहले में रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे से शुरू हो रहे सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज करने वाले अकीदतमंदों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यात्रा को एक अजीम एजाज करार देते हुए और यात्रियों पर जोर दिया कि वो अकीदत, नज़्म व ज़ब्त और कौमी जिम्मेदारी के एहसास के साथ मुक़द्दस सफ़र को अंजाम दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेना अपने आप में एक बड़े एजाज की बात है। हर साल बाबा बर्फानी की बराह रास्त झलक देखने का ये मौका लाखों शिव अकीदतमंदों के लिए एक बहुत ही मुबारक और नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर एरिक्सन ने आज जुम्मे को ऐलान किया कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक और न्यूजीलैंड की मुस्तकबिल की इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क करार देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। अप्रैल 2024 में मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग के वाक़े में एक अहम पेशरफ सामने आई है। इस केस के मरकजी और मतलूब मुलजिम अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की खुसूसी मकोका अदालत में रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल ने अपने वकला के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा है कि वो इंसाफ और मुनसिफाना ट्रायल के मफाद में केस की अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है। अनमोल इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA के एक और केस के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आसाम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक ट्रिब्यूनल के इस फैसले को दुरुस्त ठहराया है, जिसमें आसाम के एक शहरी अमीनुल हक को गैर मुल्की करार दिया गया था। अमीनुल हक ने अपनी हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 15 दस्तावेजात पेश किए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इन तमाम को कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल या शहरियत साबित करने के लिए नाकाफी करार दिया। गुवाहाटी के मज़ाफ़ती इलाके में किराए के मकान में रहने वाले अमीनुल हक, जो रोजाना मजदूरी करता है, इसने अदालत में अपनी शहरियत साबित करने के लिए कई कागजात पेश किए थे। इनमें 1951 का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC, 1966 से लेकर अब तक की मुतअद्दिद वोटर लिस्ट, 1973 के जमीन के कागजात, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड शामिल थे। ताहम अदालत के मुताबिक अर्जी गुजार फॉरेंसिक एक्ट 1946 की दफा 9 के तहत यह साबित करने में मुकम्मल तौर से नाकाम रहा कि वो एक हिंदुस्तानी शहरी है। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। पुलिस ने अरकान असेंबली को अपनी वफादारियां तब्दील करने पर आमादा करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए इसके ताने बाने मुबैना तौर पर क्रूक गैंग से जोड़े हैं। साथ ही इस मामले में साबिक रियासती वजीर और DM के मुतनाज़ा लीडर सन्निथिल बालाजी के भाई का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी तलाश जारी है। तहकीकात के आगे बढ़ने के साथ मामला मजीद संगीन होता जा रहा है और सियासी दर्जे हरारत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। वाज़ेह ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब कृष्णागिरी जिले के ओथानगराई हल्के से TMK के रुकन असेंबली डॉक्टर एलया राजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इन्हें बार बार धमकियां दी जा रही है और पार्टी मुखालिफ वोटिंग करने के लिए माली पेशकश की जा रही है। रियासत कर्नाटक के दारुल बेंगलुरु के जुनूबी तालुका वाक़े मजपटना इलाके में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां एक पत्थर की कान में काम करने वाले मजदूरों पर अचानक एक बड़ी चट्टान आ गिरी। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाले मजदूर बिहार और आसाम के रहने वाले थे और यहाँ रोजाना उजरत पर काम करते थे। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त तमाम मजदूर कान में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान इन पर आ गिरी और वो इसके नीचे दब गए, जिसके बाद मौके पर ही इनकी मौत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पर तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदर कालिका प्रसाद मिश्रा की क़यादत में सैकड़ों वकला ने शहर में एहतजाजी मार्च निकाला और बादशाह पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर पहुंचकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय,
ٹرسٹی انل مشرا اور گوپال راؤ کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے تحریری درخواست پیش کی۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی جانچ مرکزی تفتیشی ادارے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے بھی کرائی جائے۔ اس دوران انتظامیہ اب ملزموں کے خلاف بلڈوزر ایکشن کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق رام مندر ٹرسٹ کے سابق ملازم لوکیش مشرا کو ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے نوٹس دیا گیا اور ان کی جائیدادوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ جائیدادیں چڑھاوا چوری سے ملی رقم کے ذریعے بنائی گئی۔ ایران نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور یونین ٹیریٹری کے 4 دیگر رہنماؤں کو مقتول سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے، جنہیں ایران جنگ کی شروعات میں رواں سال 28 فروری کو اسرائیل اور امریکی حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ محبوبہ مفتی کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی، سابق وزیر عمران انصاری عالم دین، مسرور عباس انصاری اور آغا سید حسن موسوی الصوفی بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی سرکاری نماز جنازہ آج جمعے سے پھر جمعرات 9 جولائی تک ادا کی جائے گی۔ ایران نے دونوں بڑی ہندوستانی پارٹی یعنی کانگریس کے قومی صدوروں کو مدعو کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کی دعوت پر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے کی جگہ پارٹی کے خارجہ محکمے کے سربراہ سلمان خورشید ایران میں شریک ہوں گے۔ چونکہ یہ پروگرام 3 جولائی کو ہونا ہے، اسی لیے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اتنے مختصر نوٹس پر شرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے سیکولر کردار اور مذہبی آزادی سے متعلق ایک اہم پیش رفت میں چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کسی بھی طالب علم کو ہندو مذہبی دعائیں یا ویدک منتر پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر مستقبل میں کسی طالب علم کو اس طرح کی مذہبی سرگرمی میں زبردستی شریک کرنے کی کوشش کی گئی تو متاثرہ فریق دوبارہ عدالت سے رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ اہم مشاہدہ جسٹس امیتیندر رکشو پرساد نے ریاستی محکمہ اسکولی تعلیم کے 12 جون کے سرکولر کو چیلنج کرنے والی ریٹ درخواست کی سماعت کے دوران کیا۔ سرکولر میں نئے تعلیمی سیشن میں تمام سرکاری اسکولوں میں روزانہ گایتری منتر، سرسوتی وندنا اور دیگر ویدک منتروں کی تلاوت کو صبح کی اسمبلی کا حصہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے بعد ریاست میں ایک نیا آئینی اور سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ سماعت کے دوران ریاستی حکومت نے عدالت کو یقین دلایا کہ اس انتظامی سرکولر پر اب تک کسی بھی سرکاری اسکول میں عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ ممبئی میں شدید بارش کے درمیان ایک 55 سالہ شخص کھلے مین ہول میں گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد BMC نے 4 عہدیداروں کو معطل کر دیا اور اعلیٰ سطح کی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس واقعے پر مانسون سے نمٹنے کی تیاریوں کے بارے میں مختلف قائدین کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ مغربی مضافاتی چانیولی علاقے میں پیش آیا۔ یہ اس ہفتے شہر میں بارش سے متعلق دوسری موت ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے مہاراشٹر جنرل سیکرٹری سعید احمد ابو وحید چودھری کے خلاف ریاستی حکومت کے ایک حکم کو کالعدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف نعروں یا اس کے فیصلوں کی مخالفت کسی شہری کو کسی علاقے سے نکالنے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ جسٹس مادھو جامدار نے ممبئی پولیس کے شہر بدر کرنے کے اقدام پر تنقید کی اور سوال کیا کہ کیوں BJP حکومت مرد آباد اور امت شاہ مرد آباد جیسے نعروں پر اس طرح کی کارروائی کی گئی۔ انہوں نے امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے خلاف ملک بھر میں ہو رہے مظاہروں اور احتجاج کا حوالہ دیا۔ جج نے ریمارک کیا کہ پولیس عہدیدار عوام کو جوابدہ ہیں، وزراء کو نہیں۔ شہریوں کو حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ BJP مرد آباد، امت شاہ مرد آباد جیسے نعرے جرم نہیں ہیں۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے ایما اور معززین سے اپیل کی ہے کہ آج جمعے کے موقع پر مسلمانوں کو فہرست عائد دہندگان پر خصوصی نظر ثانی مہم SIR کی اہمیت و افادیت سے واقف کرائیں تاکہ مسلم رائے دہندوں کے نام فہرست سے حذف ہونے نہ پائیں۔ ایما اور معززین کے نام اپیل میں جناب زاہد علی خان نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں SIR مہم کے تعلق سے کئی اندیشے ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے بوتھ لیول آفیسرز کو گھر گھر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 24 جولائی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت اور برقراری کے لیے مسلمانوں کو تمام درکار دستاویزات کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں SIR مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور مسلمانوں کو اس مہم میں حصہ لے کر اپنے ناموں کی برقراری کو یقینی بنانا چاہیے۔ ووٹ کا حق ہر شخص کے لیے دستوری حق کی طرح ہے اور SIR مہم کے ذریعے مخالف مسلم طاقتیں جو سازش کر رہی ہے، اس کا اظہار مغربی بنگال اور بہار میں دیکھنے کو ملا، جہاں لاکھوں مسلمانوں کے ناموں کو حذف کر دیا گیا۔ جناب زاہد علی خان نے ایما اور معززین سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ سے قبل خطاب میں مسلمانوں کو SIR میں حصہ لینے کی ترغیب دیں اور اس مہم کی اہمیت سے واقف کرائیں۔ تلنگانہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع کردہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی SIR مہم میں ایک سنگین اور چونکا دینے والی انتظامی گڑبڑ سامنے آئی ہے، جس نے ہزاروں ووٹرز کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔
اس مہم کی سب سے بڑی خامی یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد کے ووٹوں کو بے دردی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی خاندان کے 6 ووٹ ہیں تو ان میں سے 4 ووٹ ایک جگہ رکھے گئے ہیں، جبکہ گھر کے باقی 2 ارکان کے ووٹوں کو دوسرے ڈویژنز اور مختلف مقامات یا کسی اور کے مکانات کی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے ایک ہی گھر کے افراد کے بوتھ لیول آفیسرز الگ الگ ہو چکے ہیں، جس سے ووٹر شدید الجھن اور غصے کا شکار ہیں۔ بالخصوص خواتین زیادہ پریشان ہیں، انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کو دوڑ دھوپ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج تک بھی 50% انومریشن فارمز تقسیم نہیں ہوئے ہیں۔ اس لاپرواہی کے لیے BLOs ذمہ دار ہیں، وہ خود گھروں کو پہنچ کر فارمز تقسیم کرنے کے بجائے یہ کام سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور جنہیں فارمز موصول ہوئے ہیں وہ اس کی خانہ پوری کے معاملے میں لا علمی سے الجھن کا شکار ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کابینہ کے منعقدہ پہلے ہی اجلاس کے دوران کئی اہم فیصلوں کو منظوریاں دی ہیں۔ کابینی اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی نے وزراء سیتا اکا اور لکشمن کمار کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ کابینہ نے مرکز کی نئی روزگار ضمانت اسکیم VBG رام جی کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس اسکیم سے متعلق اعتراضات کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق کابینہ نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو منظوری دی ہے۔ پہلے مرحلے میں 21 کلومیٹر طویل علاقے کی ترقی کے لیے 7,345 کروڑ روپے مالیت کے کاموں کی منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ حمایت ساگر اور عثمان ساگر سے موسیٰ ندی کے بہاؤ کے آغاز کے مقامات سے باپو گھاٹ تک روبہ عمل لایا جائے گا۔ اس منصوبے کے نفاذ اور انتظام کے لیے 147 نئی جائیدادوں کی تشکیل اور دیگر محکموں سے ضروری عملہ ڈپوٹیشن پر تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے اقلیتوں کے لیے چیف منسٹرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 15 جولائی کو 5 بجے شام تک توسیع کر دی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود عبداللہ حمید IAS نے آج جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ کی جامعات میں پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹرل PhD کورسز کرنے والے اہل امیدواروں کو 20 لاکھ روپے اسکالرشپ رقم منظور کی جائے گی اور یک طرفہ فضائی کرایہ 60,000 روپے بھی منظور کیا جائے گا۔ اسکالرشپ کے تعلق سے مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ www.telanganaepass.gov.in پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ادارے سیاست کے سیاست ہیلپ لائن سینٹر بھی پہنچ کر اس تعلق سے تفصیلات حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اپنا اسکالرشپ کی کارروائی بھی کرائی جا سکتی ہے۔ شہر کے مشہور ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین قتل معاملے میں گرفتار محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت پر بحث مکمل ہو گئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محبوب عالم خان کے وکیل کی جانب سے درخواست ضمانت 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے اجلاس پر داخل کی گئی تھی، جس پر آج سرکاری وکیل اور وکیل دفاع کے درمیان بحث مکمل ہو گئی۔ سماعت کے بعد درخواست ضمانت پر فیصلہ 7 جولائی تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ واضح کہ محبوب عالم خان اور ان کے بیٹے مجاہد عالم خان معیز الدین ایڈوکیٹ قتل معاملے میں سازش کے الزام میں اس وقت چنچل گڑا جیل میں محروس ہیں۔ آمدنی سے زائد غیر محسوب اثاثے جات کے الزام میں اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے DSP سنکی ریڈی بھیم ریڈی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کمپیوٹر سروس شعبے میں خدمات انجام دینے والے بھیم ریڈی کے خلاف غیر محسوب اثاثے جات کے الزامات پر جمعرات کو ACB نے وسیع پیمانے پر تلاشی مہم انجام دی۔ حکام نے نارسنگی میں واقع ان کی رہائش گاہ سمیت ریاست بھر میں 16 مقامات پر بیک وقت دھاوے کیے۔ تلاشی کے دوران حیران کن مالیت کے اثاثوں کا انکشاف ہوا۔ ACB نے ولا، مکانات، فلیٹس، تجارتی املاک، کھلے پلاٹس اور زرعی اراضی سے متعلق دستاویزات ضبط کر لیے۔ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ بھیم ریڈی کے پاس تلنگانہ کے علاوہ کرناٹک میں بھی زرعی اراضیات موجود ہیں۔ ان کے گھر سے بڑی تعداد میں غیر منقولہ جائیدادوں کی دستاویزات، تقریباً 43 لاکھ روپے نقدی، 2 کلو گرام سونے کے زیورات، 20 کلو گرام چاندی کے سامان اور 23 غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد کی گئی۔ ACB کے مطابق ابراہیم باغ میں ایک ولا، ٹیلی کام نگر میں G+2 پینٹ ہاؤس پر مشتمل مکان، ایک فلیٹ گچی بولی میں، ایک فلیٹ منی کنڈا میں 500 مربع گز کے G+5 کمرشل کمپلیکس میں حصہ اور تقریباً 3000 مربع فٹ کمرشل اسپیس کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے علاوہ تلاپور میں 2 فلیٹس، پرگتی ریسورٹس کے قریب 500 مربع گز کا پلاٹ، سنگا ریڈی کے ضلع کے ظہیر آباد میں 3.5 ایکڑ زرعی زمین بھی ان کے نام پر پائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ DSP 200 کروڑ کے DSP نکلے ہیں۔ روڈ سیفٹی سے متعلق پولیس کی جانب سے مسلسل شعور بیداری اور کارروائی کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور وہ لاپرواہی سے گاڑیاں چلاتے ہوئے حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی تناظر میں حیدرآباد کے کمشنر پولیس VC سجنان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک نوجوان کا ویڈیو شیئر کیا، جس میں وہ ٹریفک اور روڈ سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل کو سڑک کے ڈیوائیڈر پر چلا رہا ہے۔ اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی چلانے والوں کے لیے اہم ہدایت بھی جاری کی۔ کمشنر پولیس نے لکھا،
نہ ہیلمٹ ہے، نہ ٹریفک قوانین کا احترام، صرف خطرناک کرتب دکھانے کا شوق۔ ڈیوائیڈرز سڑکوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل کے ریمپ واک کے لیے نہیں۔ چند منٹ بچانے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس طرح کی خطرناک حرکتیں آپ کو آپ کی منزل تک نہیں بلکہ سیدھا موت کے منہ میں یا اسپتال کے بیڈ تک پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا، سڑکوں کی حفاظت ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پرانے شہر حیدرآباد کی تاریخی نوعیت کی کمانوں اور دروازوں کی بحالی اور آہک پاشی کے لیے 2 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اسپیشل چیف سیکرٹری برائے حکومت جیش رنجن نے آج جاری کردہ ایک جیو کے ذریعے مطلع کیا کہ رانی گنج کمان، شیخ فیض کمان، چھتا بازار کمان، دیوان دیوڑی کمان 1، ڈبل پورہ کمان، حسینی علم کمان، دیوان دیوڑی کمان 2 اور حشمت جنگ کمان کی بحالی اور ان کی مرمت کی جائے گی۔ قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ان کاموں کی نگرانی تفویض کی گئی ہے۔ نامپلی کرمنل کورٹ کی پاکسو خصوصی عدالت نے مدرسے کے مدرس کو طالب علم سے زیادتی کرنے پر 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ پولیس کے مطابق 23 مارچ 2022 میں مدرسے کے 11 سالہ طالب علم نے بالاپور پولیس سے ایک شکایت درج کروائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کا لڑکا شاہین نگر میں واقع مدرسے میں جانے سے انکار کر رہا تھا اور اس کی وجہ طلب کرنے پر دل آزار واقعے کا انکشاف ہوا۔ مدرس نے 11 سالہ کم عمر طالب علم کو بہلا کر اپنے ساتھ مکان لے گیا، جہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پولیس بالاپور نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مدرسہ ٹیچر سید ندیم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا اور بعد ازاں اس کے خلاف پاکسو کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ اس کیس کی سماعت کے بعد فاضل جج ارچنا کماری نے مدرس یعنی مدرسے کے ٹیچر کو قصوروار پائے جانے پر 20 سال کی سزا، قید بامشقت اور 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کے سزا پر ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔